अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अहम मौजू पे बात करने के लिए आए हैं। जिस तरह से ईरान और इजराइल की जब जंग शुरू हुई थी, लोगों में खौफ का माहौल भी था कि आगे चल के क्या होगा, महंगाई क्या होगी, कैसा होगा, क्या हालत होगी, क्या वर्ल्ड वार की तरफ ये जा रहा है सारी दुनिया। लेकिन अचानक जंग जो है रुक गई है, इसको आप क्या समझते हैं? फिर जंग रुकने के बाद गाज़ा पर लगातार इजराइल का जुल्म जारी है, तो जिसके लिए ये जंग शुरू की गई थी कोई बेमतलब रही है जंग, तो उसको आप क्या समझते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलिया बअज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंतहाई अहम मौजू पर मैं आज आपसे गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। ये मसला आपके हमारे ईमान से जुड़ा हुआ मसला है। ये मामला क़िबला बैतुल मक़दिस का मामला है। ये मामला हमारे फ़लस्तीन के भाइयों का, गज़ा के जो है मज़लूमों का मामला है। उम्मत वाहिदा की ज़िम्मेदारी का ये मसला है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों, तुम यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो शख्स तुम में से इनको दोस्त बनाएगा वो भी इन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। ये अल्लाह का हुक्म वाज़ेह तौर पर है। अब आपने बोला कि जो है ये जंग जो शुरू हुई थी गज़ा पर, कि मज़ालिम जो उठाए जा रहे हैं उस पर जो है अपना रोब दबदबा बताने के लिए कि ईरान एक ऐसी ताकत है, वहाँ पर एक ऐसी ममलिकत है जो अपने बल पर, अपने ज़ौम पर, जो अपने इक़्तिदार पर वो क़ायम है, किसी के जो सामने झुकने वाली नहीं है। जैसा कि जो है अरब ममालिक हैं, वो ग़ुलामानी यहूद और नसारा और मुशरिकीन हैं, उनका जो है कोई ना रोब है ना दबदबा, ग़ुलामों को रोब दबदबा नहीं होता। तो यहाँ पर जो है इसराइल ने बताया कि जो है तुम अगर गज़ा के मुसलमानों के लिए तुम अगर हम पर हमला करोगे तो तुम्हारा हम जो है हशर बिगाड़ कर रख देंगे, तुम अपने आप को कुछ मत समझो, क्योंकि हमारे पीछे अमेरिका और जो है दूसरे मगरबी ममालिक मौजूद हैं। इस जाम पर इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। पहल वो उनकी जो है जो एतमाद, जो यकीन होता है अपने उनके हथियारों पर, उनके अपने इत्तेहाद पर जो उनका जो है पूरा भरोसा और एतमाद होता है। लेकिन जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के दीन के गलबे के लिए लड़ते हैं, वो कभी किसी के ग़ुलाम नहीं होते, वो अल्लाह की रज़ा के लिए जो जंग करते हैं। जब भी ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने इंतहाई बेहतर अंदाज में उसका मुकाबला किया। हाँ, जो कुछ भी नुकसान ईरान को हुआ है उसमें भी उनकी जो है एक अपनी मनसूबाबंदी थी, एक स्ट्रेटजी थी, जिसमें कुछ ये और कुछ उनके अपने जासूसों की कारस्तानी भी थी। लेकिन उसके बाद ईरान ने जो जवाब दिया वो जो है वहम माने भी ना था कि इसराइल को इतना बड़ा नुकसान होगा और इसराइल की आवाम इस कदर जो है भोगला जाएंगे। उनको मालूम होगा कि जुल्म किसे कहते हैं, तबाही किसे कहते हैं, उनको मालूम होगा। और जिस तरीके से जो हमास के मुजाहिदीन, गज़ा के मुसलमान जो तकरीबन 80 साल से जो लड़ रहे हैं, जो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, किसको कुर्बानी कहते हैं, किसको अल्लाह से मोहब्बत वाले दीन कहते हैं, जिनको जो है घरों बर्बाद होना किसे कहते हैं, वो उसका एहसास जो है उनको इन यहूदियों को हुआ। अब उसके बाद जो है ईरान ने ये कहा कि भाई जब हम पर ये जुल्म हो रहा है तो क्या करें। तो उसके बाद फिर जो है अमेरिका को इस बात का जो है यकीन होगा कि मेरा साथी, मेरा पालकड़ा जो है तबाह बर्बाद हो रहा, तो अमेरिका भी जो है इसराइल के जो है लिए आकर उसने ईरान पर बम बरसाए। उसका जवाब भी इंतहाई तहम्मुल के साथ ईरान ने दिया और बता के दिया कि देखो हम तुम्हारे ग़ुलामों के पास जो अड्डे हैं उन अड्डों पर हमला कर रहे हैं हम। बहरहाल इत्तला करके उसने हमला किया। तो उसका जो है ये असर ये हुआ कि जो है वो लोग ये बताना चाहते थे कि हमारे पास ये ताकत मौजूद है, तो तुम अगर उड़ेंगे तो तुम्हारे जहाँ भी ग़ुलाम मौजूद हैं, तुम्हारे फौजी अड्डे जहाँ पर मौजूद हैं, उन पर हम हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ये दिखाने के लिए ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया और उसको यकीन था कि जवाबी हमले में जो है जो कुछ भी होगा, ईरान के जौहरी तनसीबात पर जो हमला होगा, उस वक्त से पहले उन्होंने सब कुछ हटा दिया था। बहरहाल ये तमाम जो है स्टडी सामने है। अब रही बात कि जो है जिसके लिए जंग की गई थी, किस मकसद के लिए की गई थी, उसके बाद ये फिर एक फ़ोन आता है,
اس کا 12 دن کے بعد جنگ بند ہو جاتی. جس طرح جو انڈیا کی پاکستان کی جنگ بند ہو گئی تھی اسی طریقے سے یہ جنگ بھی بند ہو گئی, ختم ہو گئی. لیکن یہ جو ہے معاہدے بدستور قائم رہیں گے, یہ آگے چل کے کچھ ہے اور کیا ہوگا یہ جو ہے آثار خرائنی باتیں بتا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک غزہ کا معاملہ ہے, یہ اہم ترین سوال یہ ہے اب ایران کی پالیسی کیا ہوگی. ایران کا یہ موقف ابتدا سے یہ رہا کہ ہم 2 ریاستی حل کو ماننے والے نہیں ہیں. اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, لہذا اس کو صفحہ ہستی سے ختم کر دینا چاہیے. فلسطین مکمل کا مکمل فلسطینیوں کا ہے, فلسطینیوں کا ہو جانا چاہیے. یہ موقف ہمارا بھی ہے. لیکن جو ہے 2 ریاستی حل کے نام پر جو ہے لوگ وہاں کے پڑوس کے عرب ممالک اگر راضی اگر ہیں, کیونکہ ان کے پاس عزم و حوصلہ نہیں ہے. ایران نے اپنے عزم کا, اپنے حوصلے کا, اپنے مومنہ فہم و فراست کا جو مظاہرہ کیا ہے تو غلام تو نہیں کر سکتے. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو زور یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. تو یہ جو ہے یہ عرب ممالک کے پاس اتنی ہمت ہے نہیں کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے ٹرمپ کی آمد پر اپنی بیٹیوں کو, اپنے بہنوں کو اور جو ہے اپنے عورتوں کو جو ہے بال کھلوا کر جو اس کے سامنے نچاتے رس کرواتے ہیں, ایسے بےغیرت لوگوں کے پاس کہاں سے ہمیں تو غیرت ہوگی جو مقابلہ کر سکے ان کا. یہ تو غلام ہیں, غلام بنے رہیں گے. یہ تو خادمین یہود اور نصارہ والمشرکین ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے غلبے کے لیے یہ لوگ لڑیں, ہرگز یہ لوگ لڑ نہیں سکتے. اب جو ہے اس کا 2 ریاستی حل اگر ماننا ہے تو کیا انداز ہو, کیا موقع پہ کیا جائے گا. وہ سامنے جو تمام جو ہے ان کا روڈ میپ پورا جو بھی ان کا منصوبہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ غزہ سے حماس کو مکمل نکال دیا جائے گا. جو بھی وہاں پر فلسطینی رہنا چاہتے ہیں ان کو بھی لیا کر دوسرے ممالک ان کو وہاں سے لیا کر دور بسا دیا جائے گا. مکمل طریقے سے ٹرمپ کے منصوبے کے مطابق پورے فلسطین پر یہ یہودیوں کا اور یہ نصارہ کا قبضہ ہوگا. یعنی گریٹر اسرائیل کی جو ہے تشہیر کی طرف یہ معاہدہ ہوگا. اور پھر جیسا کہ محمود عباس بھی اپنے آپ کو جو ہے بولتا ہے یاسر عرفات کا جو آدمی ہے, میں بھی جو ہے فلسطین کے صدر ملک کو بولتا ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس جو معمولی قوصل جو اختیارات ہے اپنے آپ کو صدر فلسطین بولنے والا اسے غائب گزرا ہے. اور پہلی بات تو مسلمان ہے بھی نہیں وہ محمود عباس, اس بہائی مذہب کا ہے وہ. لہذا جو ہے ایسے جو اس قسم کی ایک حکومت جو ہے فلسطین پہ بنائی جائے گی جیسے جو ہے یہاں کے عرب ممالک جو غلام ہیں اسی طرح کی غلام مملکت بنائی جائے گی جن کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے. اور یہ پیشکش کی گئی ہے کہ 4 عرب ممالک مل کر فلسطین کی جو حکومت کو چلائیں گے. اس میں مصر بھی ہے, شام بھی ہو سکتا ہے, دوسرے ممالک بھی ہو سکتے ہیں, سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے, اور جو بھی ان کے جو غلام زیادہ ہیں ان کو جو ہے وہاں پر ان کی حکومت تشکیل دی جائے گی. یہ جو ہے ان کے حوالے کر دیا جائے گا. یعنی مسجد اقصیٰ ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے, یہودیوں کے قبضے میں رہے گی. جب چاہے جب مسجد اقصیٰ پر قفل ڈال دیں, نماز پر پابندی لگا دیں, یہ جو ہے ان کا اپنا منصوبہ ہے. ایک وقت وہ آئے گا اس کے بعد کہ جو ہے وہ اپنے منصوبے کے تحت مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی مقام پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں, جس کو جو ہے ابراہیمی معاہدہ کہا جا رہا ہے. اب آپ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. آپ بولیں گے ایسا کیسا؟ یقیناً وہ نماز بھی پڑھیں گے, روزی بھی رکھیں گے, حج کو جائیں گے, حج کو آنے والوں سے جو ہے شیطان کو کنکریں مارنے کے آپ سے پیسے وصول کریں گے, اور وہ پیسے لے کر کیا کریں گے, وہ یہود و نصارہ کو ادا کریں گے. جو کچھ آپ مسلمانوں کو ختم کرو آپ, اور اسی جو ہے کمائی سے شراب بھی پئیں گے, نشوائیں گے, اور جو ہے آپ کیا کریں گے, شراب خانے کھولیں گے, جبے خانے کھولیں گے, اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے وہ. یہ ہے. اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے عرب ممالک میں وہ جو ہے ابراہیمی مذہب کے نام پر ایسی عبادت گاہیں تعمیر کی جا رہی ہیں جہاں پر جو ہے مندر بھی ہوگی, مسجد بھی ہوگا, گرجا بھی ہوگی, یہودیوں کی عبادت گاہ بھی سب برابر ہے کہ تصور جو پیش کیا جا رہا ہے, جبکہ اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے. انکار کرتے ہیں ان خدا کو جن خدا کو تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے, اور نبی آخر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی آخر ہے, اور قرآن ہی پر ایمان رکھنے والا نبی آخر پر ہمارا ایمان رکھنے والا ہی مومن ہوگا. تم سب کو برابر سمجھنے والے تم مسلمان کہاں سے ہو سکتے ہو؟ یہ جو ہے منصوبے پر عمل پیرا وہ لوگ ہیں. اور اس کے بعد یہ ایک اور بھی پیشکش جو ایران کو کی گئی ہے وہ یہ
کہ آپ جو ہے اپنا جوہری پروگرام ترک کر دیں، آپ بم نہ بنائیں، اور جو کچھ بھی آپ کے پاس جو ہے یورینیم ہے وہ یورینیم جو ہے امریکہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں آپ، اور اس کے بجائے آپ $300 ارب ان سے لے لیں آپ۔ جس طریقے سے جو ہے عرب ممالک کے لوگ غلام قوموں کی جو ہے ذہنیت ہوتی ہے، صرف زندہ ہی رہنے کو اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں، اور مومن کا یہ فرض ہے کہ بحیثیت مومن اس روئے زمین پر زندہ رہتا ہے، اس کا مقصد زندگی ہوتا ہے، وہ ہے غلبہ اسلام۔ اس کے بغیر آپ نہ زندہ رہ سکتے ہیں، نہ آپ کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل ہے۔ بہرحال جو ہے اس معاہدے کی طرف یہ آگے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اب ایران اگر یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ جو ہے ہم آئندہ چند دنوں 2 ہفتے میں جو ہے اگر ہم جو ہے غزہ میں جنگ بندی اگر کر دیں گے، تو کیا ایران بھی جو ہے معاہدے ابراہیمی کو جو قبول کر لے گا؟ کیا 2 ریاست حل کو قبول کر لے گا؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ اس صف میں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب آپ نے جو رعب و دبدبہ جو ہے اس دنیا میں اپنی بہادری سے، اپنی حمیت اور غیرت سے جو جمایا ہے، وہ جو 1 منٹ میں جو ختم ہو کر رہ جائے گا۔ آپ کو اپنی پرانی پالیسی پر جو ہے برقرار رہنا چاہیے۔ ہم کو امید یہی کہ ایران ایسی غلطی ہرگز نہیں کرے گا، ہم کو یہی امید ہے۔ اور جو ہے یہ بھی ہے کہ جو ہے یہ بھی پیشکش کی گئی ایران کو کہ ایران کے اثاثہ جات جو منجمد ہیں 30 سال سے، وہ بھی ان کو بحال کر دیے جائیں گے، اور رقم ان کو جو ہے ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اے نیو چین فار اے نیو مڈل ایسٹ، ابراہیم مارکیٹ بول کے وہاں پر جو بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے 2 ریاستی حل اگر ہوگا تو جو 2 ریاستی حل کے نام پہ ایسا ہی ہوگا، ایک نام نہاد حکومت ہوگی، پورا اختیار و کنٹرول پورا یہودیوں کا رہے گا، اسرائیل کا رہے گا۔ تو پھر جو ہے حماس کو اگر یہ وہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا تو پھر آپ کیا باعزت زندگی تم گزار سکتے ہو اربوں؟ آخر جو ہے آخرکار یہ لرزہ جو حماس سے کیوں جو ہے یہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والی امریکہ کو، مغربی ممالک کو، اسرائیل کو کیوں ڈر ہے؟ اور یہ بیچ میں اگر ایک شیر اگر آ کر بتا دیا اپنے ایک جھلک ایران سے، اس سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو اے نالائق ہو، اے عربو، دنیا جو ہے طاقت سے ڈرتی ہے، اور آپ اپنے عقیدے کا جو ہے تحفظی طاقت کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔ فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تب کہیں جا کر تم جو اس روئے زمین پر باعزت زندگی گزار سکتے ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ڈرو نہیں، حزن و ملال مت کرو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اگر تم نے اس ایمان کے راستے کو تم چھوڑ دیا، تمہاری تباہی بربادی یقینی ہے، اور غزہ کے مجاہدین کا جو ہے جو قربانیاں ہیں وہ ہرگز ضائع نہیں جائیں گی، اور قبلہ پاک کے تحفظ کا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ایک ایسی لہر اٹھے گی پورے مسلم ممالک میں، تم نے اگر ایسا کیا تمہاری حکومتیں بھی نہیں بچیں گی، اسی لیے کہ جن ممالک پر ایران نے حملہ کیا وہاں کے عوام ان جو ہے امریکی اڈوں پر جا کر ہم بھگا دے رہے ہیں، جہاں پر بھی ان کو یہودی اور عیسائی نظر آ رہے ہیں ان کو بھگا دے رہے ہیں۔ یہ انقلاب کی جو لہر ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور ان ریاستوں سے جہاں پر یہ جو ہے منافقین برسر اقتدار ہیں ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ کیوں بول رہا ہوں آپ کو میں؟ دیکھیے آپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی جو ہے یہ قبضہ اسرائیل کا ہوگا غزہ پر، نہیں، یہ جو ہے آپ کی عرب کی حکومت، عربوں کی حکومت ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہرگز حکومت عربوں کی نہیں ہے۔ ان آپ کے اوپر، آپ کے دین پر بھی ان کا قبضہ ہے، یہود و نصارہ کا آپ کے دین پر قبضہ ہے۔ کیسا قبضہ میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف آپ کو نماز روزے تک محدود رکھا گیا ہے، جہاز کو آپ کو ختم کر دیا گیا، ختم دین ابراہیم پر ختم کیا جا رہا ہے۔ ارے جب آپ کا جو ہے امام کعبہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے سے فتنہ ہے اور آپ کو اپنے بادشاہ کی اتباع کرنا چاہیے، تو یقیناً آپ کے حرم پر بھی یہود و نصارہ کا قبضہ ہو گیا، قرآن سے بھاگ گیا آپ کا امام حرم۔ جہاد کی کیوں تلقین کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس معاملے میں اللہ حکم دیتا ہے کہ تم کو جہاد کرنا چاہیے مظلوموں کے خلاف۔ جو قرآن سے منہ موڑ لے وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، خواہ آپ کا کعبے کا امام ہی کیوں نہ ہو۔
تو پھر جب دین سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کو ان کی حکومت سے ختم کر دینا، منافقوں کو ختم کر دینا، یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، تب کہیں جا کر حق کا غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم اللہ رحم فرمائے، ان منافقین کو ختم کر دے، اور وہ جو ہے بیداری کے لہر جو ہے اللہ تعالیٰ ان پہ جو پیدا ہوئی ہے اس کو جو آگے بڑھے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔